बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। आपको बड़ी खबर देना चाहता हूं। देखिए, लगता यह है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान को बहरान में से निकालने की बजाय पाकिस्तान को बड़े बहरान में धकेल चुका है या धकेल रहा है। मैं आपको आगाज में आज सुबह से ही बता चुका हूं कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो कैसे गिर रही है, और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन इत्तलात है, इस वक्त 1840 यानी 1840 पॉइंट जो है वो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गिर गई है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के लोगों के अरबों रुपए डूब गए हैं। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा, उसमें गड़बड़ की जा रही है। मैं आपको दूसरी खबर लाहौर से देना चाहता हूं, और दूसरी खबर लाहौर से यह है, जिस तरह कल वसीम कादिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होने के बावजूद मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए और वो वोट देंगे जो भी इनका वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का आता है। यानी ये मैंडेट तहरीक इंसाफ का है, लेकिन डाका डाल के किसी और की झोली में डाला जा रहा है। अब अगली खबर सुन लीजिए जो मैं आपको लाहौर से देना चाहता हूं। शहबाज शरीफ की आज मुलाकात होगी लाहौर में आजाद उम्मीदवारों से, और उन आजाद उम्मीदवारों में मैं आपको ये बता दूं कि कुछ तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे जो तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ जीते हैं या तहरीक इंसाफ के नामजद करदा आजाद उम्मीदवार थे, और वो आज शहबाज शरीफ के साथ शामिल होकर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर देंगे। किसी को वजारत विफाक में मिल जाएगी, किसी को पंजाब में मिल जाएगी, लेकिन इसका तमाम तर क्रेडिट जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जाता है। अब तहरीक इंसाफ बेचारी क्या करे? लोग उनके नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं, उनके नाम के ऊपर जीत के आए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको रोक भी नहीं सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर नाअहली की शिक लगती नहीं है, वो आजाद उम्मीदवार हैं। तो काजी फायज ईसा साहब ने मेला मवेशियां का इनेकाद बड़ी कामयाबी से किया है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि जिस तरह से यहां पे जो वसीम कादिर हैं, आप जानते हैं कि वसीम कादिर जो है वो शामिल हुए मुस्लिम लीग नून से, जो है पीटीआई से शामिल हुए मुस्लिम लीग नून में, जिसके बाद हमने देखा कि यहां पे लाहौर में उनके घर के बाहर लोगों ने एहतजाज किया, उनके घर का घेराव किया, उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अब मसला यह है कि इसी तरह से रिटर्निंग अफसरान ने यह काम किया। ये नवाज शरीफ का खुद एक क्लिप मैंने आज ट्विटर पे भी शेयर किया, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब रिजल्ट्स रुक जाएं तो फिर समझ जाया करें कि कहीं पीछे जो है आपके वोट चोरी हो रहे हैं। और वही कुछ हमने 8 फरवरी की रात देखा, जब नताइज रुक गए तो वो सारा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि वो खासकर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के अंदर जो है वो रिटर्निंग अफसरान के घरों के सामने, दफ्तरों नहीं, उनके घरों के सामने एहतजाज करेंगे और वहां पे धरना देंगे। अब इसको कैसे किया जा रहा है? आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? और यही बात इवन सेनेटर अफनान जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो भी कह रहे थे कि देखो भाई, ये जिन्होंने धांधली की है, ये जो रिटर्निंग अफसरान हैं, इनको नौकरियों से निकाला जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए कि आपने किस तरह से लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है और क्या ये सारा कुछ किया। उसके ऊपर सवाल अपनी जगह के ऊपर पैदा होता है। अब कल आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, अलमुलगिर एहतजाज की कॉल थी दिन 2 बजे। फिर अचानक से खबर यह आई कि उन्होंने मशकूक इत्तलात की बुनियाद के ऊपर उस चीज से वो हट गए हैं और उन्होंने अपने इस एहतजाज को मौखर कर दिया। उनका ख्याल यह था कि कोई दंगा फसाद करेगा और दंगा फसाद जो है वो तहरीक इंसाफ के ऊपर डाल दिया जाएगा, और एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डाल दिया जाएगा, सारे का सारा मलबा जो है उनके ऊपर आ जाएगा। अब अगली खबर सुन लीजिए। अब से थोड़ी देर पहले जो पंजाब के निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी हैं, वो लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने, लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली जो बात है उसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा जी हमारे पास ठोस शवाहिद हैं कि 9 मई का वाकया दोहराने की कोशिश की जा रही है, और उनके मुताबिक एजेंसीज ने चंद लोगों की गुफ्तगू सुनी है, तो उनके मुताबिक जी हमारा रद्देमल पहले से ज्यादा सख्त होगा। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ का जो खदशा था कि कोई गड़बड़ हो सकती है कोई चीजें, वो तो फिर दुरुस्त साबित हुआ कि आखिर जरूरी तो नहीं है वो तहरीक इंसाफ के लोगों की ही गुफ्तगू सुनी गई हो, यह भी तो हो सकता है किसी और की गुफ्तगू हो जो तहरीक इंसाफ की आड़ के अंदर ये काम करना जा रहे हो, और फिर ये सारे का सारा तमाशा लग जाए। अच्छा, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं।
اب میں آپ کو اگلی بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب اب آپ الیکشن کرواتے رہیں، استعفے اسمبلیوں سے شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے کون کون کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر موجودہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ شروع کرتے ہیں مفتی کفایت اللہ سے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ JUI سے تعلق رکھتے ہیں۔ NA15 مانسیرا سے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف NA15 مانسیرا کا الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں، دل بڑا کریں اور مانے کہ آپ ہار گئے۔ شروع کرتے ہیں NS30 لاہور سے، تحریک انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس فارم جو موجود ہے 45 اس کے مطابق نواز شریف لاہور سے بھی الیکشن ہار گئے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی چھوڑ کے انہوں نے اپنے ٹویٹ کے اندر کہا کہ وہ اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں جیت رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی، اس کو ہرا دیا گیا، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لشکری رئیسانی کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، محمود خان اچکزئی کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ وہ سب کیا کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، ان کو زبردستی ہرایا گیا۔ اور محمود خان اچکزئی نے تو آج ایون کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کہ آپ میرا پلیٹ فارم استعمال کریں اور آپ بیرسٹر گوہر کو جو ہے وہ کر لیں، وزیر اعظم منتخب کر لیں تاکہ آپ کو ریزرو سیٹیں بھی مل جائیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہے اور آج اچانک ایک سرپرائز آتا ہے اور وہ سرپرائز پاکستان کی سیاست کا ایک روشن باب ہے۔ بہت سارے امیدوار جو ہارنے والے ہیں، جو خود ہار چکے ہیں، اور وہ مبارکبادیں دے رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ ان کو غلط ہرایا گیا ہے میرے حلقے سے۔ جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں مجھے غلط جتایا گیا۔ اس کی آج مثال ہم نے کراچی میں سنی۔ کراچی میں جو وہاں پہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے PS 129 وہاں پہ جتوایا گیا ہے جو ان کے کراچی کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب۔ انہوں نے آج یہ کہا کہ میری سیٹ جو ہے وہ تماچا ہے الیکشن کمیشن کے منہ کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس ان کے حلقے کے جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلط جتوایا گیا ہے اور میرے حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جیتا ہے، تو میں اس سیٹ کے اوپر جو ہے، اس خیرات کی سیٹ کے اوپر کسی اور کی جیتی ہوئی سیٹ جو مجھے دی جا رہی ہے، مجھے وہ سیٹ نہیں چاہیے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے PS 129 سے کراچی کی سیٹ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ جو سیٹ میں نے جیتی نہیں ہے میں وہ سیٹ اپنے پاس جو ہے وہ رکھوں۔ انہوں نے کہا میں جیتا ہی نہیں ہوں، جو فارم 45 کے مطابق ہم ہارے ہوئے ہیں، ہمیں ہارنے کا نتیجہ دو، اور تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے اس کو جیتنے کا نتیجہ دو۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے حلقے میں یا اس جگہ کے اوپر جو ہے ان کا ایک بھی سیٹ فارم 45 کے مطابق نہیں جیتی۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جھرلو پھیرا، اور آپ نے جھرلو پھیر کے پولنگ سٹیشن پہ کوئی اور جیتا اور ROs کے بند کمروں کے اندر آپ نے کسی اور کو جتوا دیا۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے جو آپ نے مجھے کامنٹس میں بتانا ہے کہ کراچی میں حافظ صاحب نے یہ تھپڑ مارا ہے، یہ جو چپیڑ ماری ہے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے کے، یہ تھپڑ کس کو مارا ہے، یہ تھپڑ کس کو پڑا ہے، یہ آپ نے مجھے کامنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ میں آپ کا کامنٹس پڑھوں گا بھی اور آپ کا انتظار بھی کروں گا۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی صورتحال۔ آپ اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن کروانا تھا وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کر کے آ رہا ہے۔ اسلام آباد نے کل الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے جو تینوں حلقے ہیں NA46 اور NA47 اور NA48 اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کل خود حکم دیا کہ وہ ان تینوں حلقوں کے حتمی نتائج جاری کرنے سے روک رہے ہیں۔ امیدواروں سے جواب طلب کیا گیا، لیکن آج وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ان تینوں حلقوں کے حتمی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ اس نے جاری کر دی ہے، اور یہ کل کی تاریخ کے ساتھ ہی جاری کیے گئے، یعنی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایک جانب الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے اور دوسری صورت میں وہ خود ہی نوٹیفیکیشن جاری کر رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہوئی ہے، تو مسلم لیگ نون کی سیٹیں جو ہے آپ نے پوری کرنی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اپنا نام تبدیل کر کے بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون کا کوئی ونگ رکھ لینا چاہیے۔ آپ کو انجم عقیل کو سیٹ جتوانی تھی، طارق فضل چودھری کو جتوانی تھی، راجہ خرم نواز کو جتوانی تھی، ضرور جتواتے،
لیکن کم از کم جو کل آپ نے خود سٹے آرڈر دیا تھا اس سٹے آرڈر کا ہی اس کا ہی احترام کر لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ہوا کیا۔ اچھا اگلی خبر سن لیجئے۔ اگلی خبر اب یہ ہے کہ وہ نگران وزیر اطلاعات صاحب جو ہیں مرتضیٰ سولنگی، وہ کہہ رہے جی انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوئے۔ میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں، آپ خود سن لیجئے۔ خبر یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا حلقہ نے 52، 53، 56، 57، 87، 126 NA-127 لاہور ہے، اس کے علاوہ 58 چکوال ہے، 71 سیالکوٹ ہے، 51 لاہور ہے، NA-17 لاہور ہے۔ ان کے اوپر عدالتوں نے اور الیکشن کمیشن نے آج جو ہے وہ نتائج روک دیے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور دیگر سیٹیں ہیں جس میں PP4 ہے اٹک کی، PP6 مری، PP7 سرگودا، PP12 پنڈی، PP15 پنڈی، PP17 پنڈی، PP43 منڈی بہاؤدین، PP53 PP121 ٹوبا ٹیک سنگھ اور PP133 ننکانہ، PP279 لیا۔ اسی طرح سے دیگر کچھ سیٹیں ہیں PP283 لیا، PP164 لاہور، PP46 سیالکوٹ، PP22 چکوال، PP49 سیالکوٹ اور PP14 راولپنڈی۔ ان صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر بھی نتائج روک دیے گئے ہیں۔ اب یہ تو ہو گئی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور دوسری جانب جو نواز شریف ہیں وہ فون کر رہے ہیں جی فضل الرحمان کو، ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا جی وہ جناب میں حکومت سازی میں میرے تحفظات حالانکہ شامل ہو جانا ہے، اور تحریک انصاف والے بیچارے ان نتائج کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو راولپنڈی میں انہوں نے کل احتجاج کیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا بہانہ بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ پھر اگلی خبر سنیے، NA-119 جو مریم نواز کے خلاف میاں شہزاد فاروق الیکشن لڑ رہے تھے، اس حوالے سے میاں شہزاد فاروق کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس ملک میں احتجاج کرنا دہشت گردی کرنا ہے، اور آپ دہشت گردی کے مقدمات درج کریں گے؟ میں نے ٹویٹر پہ وہ ویڈیو شیئر بھی کی ہے کہ 2 بچے بیٹھے ہوئے والد ہے اور وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں اور PTI کا جھنڈا ان کے پاس کہ ایک ریاست 2 دستور نامنظور نامنظور، تو پولیس والے اس کو آگے بڑھ کے تھپڑ مارتے ہیں، برے طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے پھر ان پاکستان کے لوگوں کو تھپڑ نہ مارو، ان کو گولیاں مارو تاکہ یہ کہانی ختم ہو جائے۔ کیا احتجاج کرنا، ایسا نعرہ لگانا، کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہونا غلط ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ پاکستان کا آئین یہ آپ کو حق دیتا ہے، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا اب اگلی ڈیولپمنٹ آپ سے جو شیئر کرنی ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ کر کے بہت کچھ تبدیل کر دیا ہے، اور اب پوزیشن مکمل طور پہ چینج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب اس میں بڑی خبر کیا؟ اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور یہ ملاقات کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ یہ ملاقات گزشتہ روز ہوئی ہے، اور یہ اسد طور نے اپنے اس حوالے سے، اس خبر کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگ، جو ان کے الفاظ ہیں میں وہی کوٹڈ ان کوٹڈ آپ سے شیئر کر رہا ہوں، کہ اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں کی عمران خان سے ملاقات کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ میں جا کے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے ہمارے درمیان درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ اگر آپ کو رہا کیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ اس ساری صورتحال کو جاننے کے لیے فی الحال رابطہ کیا گیا ہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہے، اور ان کے مطابق یہ کوئی لوور لیول پہ ملاقات نہیں تھی، سینئر لیول کے اوپر عمران خان سے، جس سے آپ عمران خان کی پوزیشن میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی عمران خان کو لے کے جانا چاہ رہا تھا پھانسی گھاٹ کی طرف، پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے یوں واپس لے آئے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔